मोहम्मद हमीद शाहिद उर्दू के मारूफ अफसाना निगार, नावल निगार और नक्काद मोहम्मद हमीद शाहिद 23 मार्च सन 1957 को पिंडी घेब जिला अटक में पैदा हुए। पिंडी घेब में स्कूल की तालीम के बाद ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एग्रीकल्चरल में ग्रेजुएशन की। हार्टिकल्चरल में फाजिल की सनद पाई। मोहम्मद हमीद शाहिद ने एक बैंककार के तौर पर 32 साल काम किया। पेशावराना जिम्मेदारियों की अदायगी में पाकिस्तान भर में शहरी और देही जिंदगी का करीबी मुशाहदा किया। बैरून मुल्क सयाहत से भी मुस्तफीद हुए। मोहम्मद हमीद शाहिद ने ज़माना तालिब इल्मी ही से अदबी जिंदगी का आगाज किया। ज़रई यूनिवर्सिटी के मुजल्ला किश्ते नौ के मुदीर रहे। मोहम्मद हमीद शाहिद के अफसानों के 4 मजमुए बंद आंखों से परे, जन्म जहन्नम, मर्गज़ात और आदमी के उन्वानात से शाया हुए। उनकी शायरी अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुकी है। उन्होंने खुद भी गैर मुल्की शायरी को उर्दू का रूप दिया है। मोहम्मद हमीद शाहिद के नावल मिट्टी आदम खाती है को गैर मामूली पजीराई मिली। फिक्शन की तनकीद में अदबी तनाज़ात, उर्दू अफसाना सूरत व मानी, उर्दू फिक्शन और नए मुबाहिस उनकी मारूफ किताबें हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2016 में मोहम्मद हमीद शाहिद की अदबी खिदमात के एतराफ़ में तमग़े इम्तियाज़ अता किया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं वजाहत मसूद आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारी दूसरी नशस्त है पाकिस्तान में असर हाज़िर के बेहतरीन अफसाना निगार, नावल निगार, नक्काद मोहतरम जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब से। हमीद भाई आदाब। हमीद भाई, आपने मंटो के फिक्शन पे एक तफसीली तज्जिया किया। सादत हसन मंटो, जादुई हकीकत और आज का अफसाना। मेरा सवाल उस किताब से सिर्फ उसके उन्वान से एक लफ्ज़ लेके है और वो मैं उस पर आपकी राय चाहता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ आया जादुई हकीकत। हमारे अदबी डिस्कोर्स में ये लफ्ज़ तब शामिल हुआ जब हमने गैब्रियल गार्सिया मार्केस को तब पढ़ना शुरू किया बाद में, जब उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया 83 का, और फिर उनके वसातत से हम कुंडेरा तक, बुरखेज तक, दूसरे लोगों तक पहुँचे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जादुई हकीकत निगारी के जो बुनियादी अनासिर हैं, क्या वो 50 की दहाई के इब्तदाई बरसों में इंतज़ार हुसैन दरियाफ्त नहीं कर चुके? इंतज़ार हुसैन के पास तो थे, लेकिन वो जो चूँकि ये उन्वान पे ये थोड़ा सा गुमराह कुन भी है मेरी किताब का जो ज़ैली उन्वान है, इसमें जो जादुई हकीकत निगारी का हवाला है, असल में ये एक मजमून, एक बहस है आगे चल के आज के अफसाने पे, और उसमें जो जादुई हकीकत निगारी की तरफ इशारा किया था शमसुरमान फारूकी ने, जिसमें उन्होंने मेरे अफसाने को इससे समर सामिर के जो हमारे लिखने वाले हैं उनको और 3-4 अफसाने निगारों का जिक्र करके उन्होंने कहा कि इनके यहाँ ये जादुई हकीकत निगारी जो है वो मौजूद है, जिसमें खालिदा हुसैन भी मौजूद है। तो वो उस बहस को असल में एक अलग से बहस है जो उसमें मौजूद है। मंटो का जादुई हकीकत निगारी से उस तरह का ताल्लुक नहीं बनता है। ये थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको जो कारी को है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसलिए वो मैंने जब इसका किताब का नया एडिशन आया तो वो ज़ैली उन्वान जो है उसका वो ख़त्म कर दिया। एक तो ये मैं वजाहत कर दूं। अच्छा, अब रहेगी बात इंतज़ार हुसैन की। जी। तो इंतज़ार हुसैन तो जहाँ से कहानियाँ लेके आ रहे थे, तो वो तो एक शायरी का पूरा एक जादू है, जादू की एक दुनिया है,
اور اس لیے کہ ہمارے پاس جو روایت پوری موجود تھی، ہمارے پاس داستان کی اور قصہ کہانی کی، اس میں بھی تو یہ چیزیں، یہ کمپوننٹ موجود تھے. یس. تو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا تھا اپنے رشتے کو، اپنے نانی دادیوں کے ساتھ بھی، اور اپنے جو تہذیب سے انہیں اپنی تہذیبی اقدار سے انہوں نے جو اٹھائے تھے قصے، ان کو لے کے آئے تھے آگے انتظار حسین. تو ان کے پاس تو یہ چیز موجود تھی. اب وہ دیکھ لیجئے نا کہ وہ کایا کلپ میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو آدم بو کہتے ہوئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے وہ مکھی بنا کے اس کو اوپر کر دیتے ہیں. اس پہ پھر ایک اور میں تو بچنا چاہ رہا تھا لیکن اب ناگزیر ہو گیا. یہ جو کایا کلپ ہے، کیا یہ اردو میں میٹامارفوسس نہیں ہے؟ میٹامارفوسس ہی ہے. اور اس پہ ایک بحث میری موجود ہے کہانی اور یوسا سے معاملہ میں، اور وہاں میں نے انہیں کہا کہ میٹامارفوسس میں تو جو آدمی ہے وہ دباؤ میں آ کے جیسے وہ کیکڑا بنتا ہے، جی اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا ہوتا ہے. لیکن یہاں آ کے چونکہ ہم نے وہ جو ہے اس کو جن کو نہیں دیکھا ہوتا، داستانوی پہلو ہے، تو لہٰذا وہاں ہمارا وہ جو کانسیپٹ ہے وہ کہانی کے اس رخ تک نہیں جاتا ہے جو انسانی وجود کو اس میں منقلب کرتا ہوا نظر آئے. واقعتاً ہم بعض اوقات انہی نتائج تک پہنچتے ہیں مغرب کے ذریعے جو ہمارے ہاں موجود تھے. اور انتظار صاحب صرف موضوع کی سطح پہ نہیں، اپنے کرافٹ اور اپنے جملے کی کمپوزیشن میں بھی ترکیب سندوں سے کیا کہنا چاہیے ٹکر لے رہے تھے. وہ ایسا ہے، یہاں ایک تقریب ہو رہی تھی اکادمی ادبیات میں انتظار حسین کے ساتھ. جی. اس میں مجھے مضمون پڑھنا تھا. جی. اور جو سامنے سامعین بیٹھے ہوئے تھے ان میں کئی لوگ موجود تھے. تو میں نے یہی بات آغاز کی. میں نے کہا کہانی کی روایت سے انہوں نے کہانی شروع کی. ہماری روایت کے ساتھ جو بالکل آغاز کی کہانیاں ہیں وہ ہیں. پھر وہ چونکہ قریب ہو گئے تھے عسکری صاحب کے اور منٹو صاحب کے ساتھ، اور عسکری صاحب کے افسانوں سے انتظار صاحب کے افسانے کا تو کوئی بالکل نہیں. عسکری صاحب کے ہاں تو جو جنس ہے وہ ایک اور سطح پہ کام کر رہی ہوتی ہے. انتظار حسین کے ہاں تو عورت آپ کو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی پورے کہانیوں میں. تو یہ موضوع ہوتا تو ان کے ہاں نہیں آتے، نہ کہانیوں میں اور نہ انتظار صاحب میں. تو ان کے ہاں وہ نہیں آتے. تو لیکن وہ بہرحال ایک فکری سطح پہ وہ ان کے قریب ہوتے گئے اور ترقی پسندوں سے وہ ایک فاصلے پہ چلے گئے. اور ان کی ایک اصل میں وہ یہ کہنا یہ چاہتے تھے جی کہ یہ جو نظریات ہوتے ہیں اور جب آپ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو جو فکشن کا داخلی سسٹم ہے اسے آپ متاثر کرتے ہیں. آج کی زبان میں اگر آپ ٹیمپلیٹ پہ کہانی لکھنا چاہیں، آپ ٹیمپلیٹ پہ کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، بالکل ایسی جیسے آج کل وہ آ گئی ہے نا اے آئی. جی. تو اے آئی کو آپ کہیں کہ جناب یہ کردار ہے میرا اور یہ موضوع ہے، تو وہ آپ کو کھٹ 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 کر کے کہانی لکھ دے گا. اور وہ کہانی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تخلیق کار کی کہانی تو نہیں ہو سکتی. وہ اس کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے بیک پہ وہ اسے وہ کھنگالے گا، کھنگال کے اسے بنا کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا. وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ ہمیں ایک کہانی جیسے آپ نے کہا کہ وہ بنا کے دے دے گی، لیکن وہ جو فنکار کا ایک کام ہے کہ لفظ کے معنی کو وسعت دے دینا، ایک بالکل نئی کیفیت بخش دینا، وہ تو نہیں کر پائے گا. ایسے ہی ہے. میں نے ایک اپنے افسانے میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو معنی ہوتے ہیں نا جی، یہ ہر لفظ کے ہم لغت میں جب جاتے ہیں تو اس کے سامنے ایک لفظوں کا گچھا موجود ہوتا ہے کہ یہ اتنے لفظ یہ مفہوم ہو سکتے ہیں. وہ سجھاتے ہیں کہ یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ زبان کی ایک خرابی ہے، یا اسے آپ کہہ لیں اس کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ انسانی مافی الضمیر کو، اس کے محسوسات کو پوری طرح گرفت میں لے سکے. ابھی اسی کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، لیکن جب آپ لکھتے ہیں
تو اس کے وہ جو اندھیرے والے علاقے ہیں عثمانی کے، وہ بھی اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی کام ایک تخلیق کار جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ کام ظاہر ہے ڈیٹے کی ری پروسیسنگ کے ساتھ یا پروسیسنگ کے بعد وہ نہیں ہو سکتا، وہ تخلیق کار کو ہی کرنا ہے، وہ تخلیق کار ہی کو کرنا ہے، اسے ہی جی جی بالکل تجربے کو معنی بھی دینا ہے، لفظ کو وسعت بھی دینا ہے، زبان کو نئی ڈائمینشنز، نئے زاویے بھی بالکل صحیح دینا ہے۔ میتھائی لمحوں کا لمس آپ کی نظمیں، کیا یہ جو آپ کی بنیادی پہچان نظم کی بجائے فکشن بنی ہے، یہ آپ کا شعوری فیصلہ ہے یا پڑھنے والوں کی غفلت ہے؟ نہیں، یہ ایسا تھا کہ میں فیصل آباد یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جی، زرعی یونیورسٹی میں زراعت پڑھ رہا تھا، اور اندر سے میں بڑا نامطمئن قسم کا آدمی تھا شروع سے ہی۔ بہت ساری چیزوں کو میں نے خود تلاش کر کے اپنے لیے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایسا ہی تھا۔ مجھے مثلاً کلاس روم میں جب وہ ٹیچر ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا تھا نوٹس سامنے رکھ کے، تو مجھے کبھی بھی اس میں سکون محسوس نہیں ہوتا، میں کوشش کرتا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ میں پڑھ سکتا ہوں جب جو چیز خود ہی، تو میں اس کی ڈکٹیشن کیوں لوں؟ تو جو چیزیں ریپیٹ کرنے والی ہیں وہ مجھے اکتاتی تھیں، تو شاید میں اپنے اندر کی سیٹسفیکشن کے لیے پھر نکل پڑتا تھا جب، تو وہاں ہم پیدل، پیسے تو اتنے ہوتے نہیں تھے ہمارے پاس سے کہ ہم روزانہ کوئی گاڑی لے کے تو وہاں گھنٹہ گھر جائیں، تو پیدل ہی چلتے چلتے جناب گھنٹہ گھر جاتے تھے۔ وہاں محفل ہوٹل تھا، محفل ہوٹل میں بیٹھتے تھے، ریاض مجید بیٹھے ہیں، انور محمود خالد بیٹھے ہیں، اس طرح کے ہمارے جو دوست ہیں وہ لکھنے پڑھنے والے وہیں پہ وہ موجود ہوتے تھے، تو وہاں پھر وہ ان دنوں نظم کا چکر چل رہا تھا، نظم نظم اور نثر کو ملا کے جو صنف بنے گی، یعنی جس کا باطن جو ہے وہ نظم کا ہو لیکن اس کا جو خارج ہے وہ نثر کا ہو، تو جسے نثری نظم عام معنوں میں کہا جا رہا ہے، اس کے لیے نام ایک تجویز کیا گیا کہ یہ نظم ہوگی۔ تو یہ وہ نام ہے جو بعد ازاں جا کے ایک فارسی کی لغت کا بھی حصہ بن گیا، اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسی صنف ہے جو خارج میں نثر ہے لیکن باطن میں اس کا نظم کا ہے۔ تو وہ اس زمانے میں چونکہ ریاض مجید وغیرہ یہ سارے لوگ نظمیں لکھتے تھے تو اس کا بڑا چرچا تھا، تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے کہا یہ چیزیں تو میں لکھ سکتا ہوں، تو میں جناب اس طرح سے تو منٹو نے بھی ایک نظم لکھ رکھا، منٹو نے لکھا تھا اور اس پہ بالکل ایسا ہی تھا، اور وہ پھر نظمیں لکھی۔ وہ اتفاق یہ ہے کہ نظمیں لکھی اور میں ان کو ڈائری میں لکھ کے بھول گیا۔ پھر میں بہت عرصے بعد جب یہاں اسلام آباد میں آیا تو بشیر حسین ناظم ایک بہت معروف نعت گو بھی تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے، کئی زبانیں جانتے تھے، فارسی کو، عربی کو، اردو کو، انگریزی کو۔ جی، تو وہ انہوں نے ہمیں کسی ایک تقریب میں تھے، بیٹھ کے باہر نکلے تو کہتے ہیں تمہاری گاڑی میں میں جاؤں گا، مجھے میرے گھر ڈراپ کرنا۔ تو میں ان کو بٹھایا تو ڈائری میں وہ پڑھی ہوئی تھی اتفاقاً، وہ انہوں نے ڈائری کھول کے وہ پڑھنی شروع کی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو میں اسے لے جاؤں؟ تو میں نے کہا جی یہ آپ کی ہوئی، کیونکہ اس وقت تک میں افسانے کی طرف جا چکا تھا اور یہ سلسلہ میں روک چھوڑ۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جا کے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد جب آئے تو وہ لکیردار کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر بچے پرچہ دیتے ہیں، جی، امتحان دیتے ہیں گدے کے اوپر لگا کے، تو اس طرح کا جو ہے وہ دستے، اس کے اوپر وہ ساری نظمیں جو تھیں، نظمیں جو تھیں ان کو انگریزی میں ترجمہ کر کے انہوں نے مجھے دے دی۔ تو یہ ہے کہ وہ پھر کچھ رہ گئی تھی۔ وہ ایک ہمارے اور ہیں سینئر لکھنے والے فوت ہو گئے، پروفیسر شوکت واسطی، تو یہ انہوں نے بہت جو آپ کی عالمی شاعری ہے، بڑی شاعری ہے، کلاسک شاعری ہے، ان کو انہوں نے پہلے ٹرانسلیٹ بھی کیا، خود بھی ان کی شاعر بھی بہت اچھے تھے، تو وہ انہوں نے وہ بھی ٹرانسلیٹ کر دی۔ تو پھر وہ کتاب میں دونوں لمحوں کا لمس اور دی ٹچ آف مومنٹس یہ چھپی۔ تو یہ اس کا قصہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شاعری میں پڑھتا بہت ہوں، یہی سبب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زبان کی جو لیئرز ہیں، جو سطح ہیں، یا اسے کیسے کمپیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی بات کو کہنے کے لیے، یہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شاعری پڑھ دیں۔
تو چونکہ میں میٹرک کے بعد چلا گیا تھا فیصل آباد یونیورسٹی میں، اور وہاں تو اردو پڑھائی نہیں جاتی تھی، سارے انگریزی میں مضامین تھے، اور وہ جا کے میں ہارٹیکلچر پڑھتا رہا، اور وہ تو باقی جو زبان ہے اردو کو وہ تو مجھے خود سیکھنا تھا، تو وہ میں پھر شاعری کے ذریعے اور اس طرح پڑھنے کے ذریعے اور مسلسل پڑھتے رہنے سے میں سیکھتا چلا گیا. تو وہ اس لیے میں پڑھتا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے پھر یہ نظمیں بھی لکھیں، اور پھر اس کے بعد راشد میرا جی پہ کام بھی کیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی شاعروں پہ کام کیا. پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے میر صاحب پہ انتخاب غزلیات میر، یہ بڑا کام تھا، اور اس نے یہ سمجھیے کہ مجھے اندر سے نچوڑ دیا جیسے. یعنی میں اب بیٹھتا تھا اور مجھے کچھ ہوش نہیں ہوتا، پورے گھر میں میر صاحب ہو رہی ہوتی تھی، ہر جگہ کتابیں موجود ہیں. تو وہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑا پسند کیا گیا. میر صاحب کے انتخاب تو حسن عسکری نے بھی کیا، ناصر کاظمی صاحب نے بھی کیا، اور میر مستحق ہیں کہ بہت سے لوگ ان کا انتخاب کریں، کیونکہ سر جب شعر غزل سے اٹھا کے کسی خاص کانٹیکس میں رکھ دیا جاتا ہے تو میرے جیسے جو کم فہم ہیں ان کے لیے اس کو سمجھنا، محسوس کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا. کانٹیکس ہیلپ کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی لیمنٹیشن بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ پھر آگے چل کے چیزیں. اصل میں یہ شعر شور انگیز میں پڑھ رہا تھا فاروقی صاحب کی، جو آپ دیکھیں 3 جلدوں میں. جی تو وہ جب پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی یہ جو اشعار جن کی تشریح فاروقی صاحب فرما رہے ہیں، اس غزل کے باقی شعر کیسے ہوں گے؟ آخر انہوں نے یہی کیوں انتخاب کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر میں نے وہ جو خاص شمارہ جو تھا جس میں کیا تھا عسکری صاحب نے انتخاب، وہ بھی سامنے رکھا، اور یہ بھی رکھا، اور ناصر کاظمی نے بھی ایک کیا تھا وہ بھی رکھا، اور اس طرح کے جو کئی انتخاب تھے وہ سامنے رکھے. تو میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ انتخاب جو ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ ایک. پھر وہ میں نے غزلیات ساری تلاش کی جن کا کوئی شعر بھی شعر شور انگیز میں آیا تھا. اچھا وہ ایک غزل نہیں تھی، کہیں کی 2 غزلیں تھے، کہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پہ اور کسی اور مقام پہ دوسرے دیوان میں جا کے وہ ملتی تھی. تو وہ اس میں اچھا خاصا ایک ایسا کام تھا جس نے مجھے گرفت میں لیے رکھا. اس کا اپنا ایک لطف تھا اس کو پڑھنے کا، اور حیرت ہوتی ہے ایک زمانے میں جب اردو بن رہی تھی میر صاحب کیسے اردو کو بنا رہے تھے. میر کا کمال یہ ہے کہ جب ابھی اردو اس سطح پہ تھی نہیں، وہ اس کو اس مقام پہ لے جا رہے جہاں پہ آج مشکل. بالکل. اچھا اس میں آپ دیکھیں فارسی کے بے تحاشا آپ کو محاورات ملیں گے، انہوں نے انہیں اس اسلوب سے، اس ڈھنگ سے اس سے شعر کا ایسا بنایا کہ وہ اردو کا، ہمیں اردو کے لگتے ہیں کہ جناب یہ اردو ہوگی، اور ان کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا، اس کی تاثیر کو تبدیل کر دیا. اچھا پھر ان کے ہاں موضوعات کا تنوع موجود ہے. آپ اس کے ہاں وہ جو کہتے ہیں نا خدائے سخن، وہ واقعی خدائے سخن تھے. اب اتنی آپ نے سنجیدہ گفتگو کرتے تو میرا دل چاہ کہ میں آپ کو اپنی ایک بے وقوفی کا چھوٹا سا قصہ سناؤں. جی سر. میں ایک قصبے میں پیدا ہوا، تو کہیں سے ہم نے لفظ سن لیا 72 نشتر. 2-3 جو قصبے میں سازہ تھے ان کے پاس پہنچے کہ وہ میر کے 72 نشتر کون سے ہیں؟ ہاں ڈھونڈو. اب جواب کوئی نہیں دے رہا، اور غالباً یہ مانتے ہوئے شرما بھی رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. اس جب میں لاہور آیا، میں نے دوسرے جیسے باقر رضوی صاحب تھے یا جیلانی کامران صاحب کا، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابھی عقل مند وہ 72 ہارے کپنے. ابھی آپ نے جیلانی کامران صاحب کا نام لیا، میں سمجھتا ہوں جو سب سے اگنور ہوا ہے آدمی وہ جیلانی کامران ہے. سر کوئی آپ ایک کی بات کرتے ہیں، جیلانی کامران صاحب کی شاعری اس زمانے میں ہندوستان سے، اور میں کہوں گا مختار صدیقی دیکھ لیں، ان کے ساتھ ناانصافی بہت نہ. اختر حسین جعفری کا، اختر حسین جعفری کا اس کا ذکر جیسے آنا چاہیے. اور جس مقام کی وہ شاعری ہے، جس
لحن کی وہ شاعری ہے وہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے یا ان کے بارے میں وہ نہیں کرتے. آپ نے خود بھی بین الاقوامی شاعری کے میں نے کیے. سمندر اور سمندر ایک کتاب ہے, اس میں امریکن شاعری بھی موجود ہے, برطانیہ کے لکھنے والی موجود ہیں, لیکن یہ جو ہمارے ایشیا کے لوگ ہیں ارد گرد, کوئی تھائی لینڈ کا, ادھر کا سری لنکا کا, کوئی فلاں, یہ جو لوگ ہیں, میں نے کہا یہ کیسے سوچتے ہیں. تو اس میں کچھ روسی نظمیں بھی ہیں, تو وہ اس طرح جب میں پڑھتا ہوں چیزیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں تو میں انہیں ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس میں ایک بڑے مزے کی نظم میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے, وہ اس کی ظاہر سطر ہے, اس طرح تو مجھے یاد نہیں ہوں گی, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو, یہ جو سیاہ فام ہونا ہے نا, یہ تم جان ہی نہیں سکتے کہ یہ کیا ہوتا ہے جب تک کہ تم سیاہ فام پیدا نہ ہوئی ہو. تو شاعری یہ بتاتی ہے کہ دکھ جو ہوتا ہے, جو ذلت ہوتی ہے, جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جب تک خود پہنچتی نہیں ہے نا, اور جس طبقے کو نہیں پہنچتی, اگر اس سے آپ مختار بنا دیں گے تو آپ ظلم کو راستہ دیں گے. وہ جو خاتون نے کہا تھا I know why the caged bird sings, ایسا ہی ایسا ہی تو اس نے وہ اسی لیے کہا تھا وکٹم نوز دی بیسٹ. بالکل ایسا ہے. میرا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یقینی طور پہ اس میں سے کچھ نظمیں ایسی ضرور ہوں گی جو اوریجنل سے انگریزی میں, پھر آپ نے انگریزی سے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ شاعری نام ہی اس چیز کا ہے جو ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. آپ ایک نئی چیز تو تخلیق کر سکتے ہیں, شاعری آپ نے بالکل درست کہا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں, رہ جاتی ہیں, اور لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت کچھ عطا کر جاتی ہیں. ہم نے دنیا بھر کی زبانوں سے ہم نہیں جانتے نا, ہم نے بہت سارا لٹریچر ترجمے کے ذریعے پھر تو ہم بہت مختصر سے رہ جائیں گے, بہت چھوٹے سے رہ جائیں گے. بالکل. تو ہمیں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں خود ازیوم کرنی ہوتی ہیں کہ یہاں شاعر نے یہاں تک لے کے گیا ہوگا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا لفظ, اس قبیلے کا لفظ لے کے آئیں جو آپ کو اس احساس تک لے جانے کی کوشش کرے جو شاعر کے ہاں ہے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, اور یقین سے ہم نہیں کر سکتے. ویسے تو ساری شاعری ہی کوشش, ساری تخلیق ہی کوشش. جی بالکل. سر ایک وقفہ اور پھر واپس لوٹتے ہیں. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سترنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے افسانہ نگار, ناول نگار, نقاد, شاعر محترم محمد حمید شاہد سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حمید شاہد صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں, خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں. وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود عالم سے, وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے, وہ مائیں فخر کرتی ہیں. سلام افواج پاکستان.
पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अफसाना निगार, नावल निगार और नक्काद मोहम्मद हमीद शाहिद साहब से। मोहतरम हमीद साहब, आपने इस्लामाबाद को अपना बुनियादी ठिकाना बनाया है। दिल तो मेरा चाहता था कि आपसे पूछूं कि लाइलपुर आखिरी बार कब गए थे और जब गए थे तो क्या एहसासात थे, लेकिन पाकिस्तान के अदबी मंजर में इस्लामाबाद का एक ख़ास तशख़्ख़ुस या एक ख़ास तासुर पाया जाता है इस्लामाबाद के अदब का, अदीब का और यहाँ की अदबी सरगर्मी का, जो कि बाकी मुल्क से तो क्या इवन रावलपिंडी से भी डिफरेंट है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? देखें, मैं बुनियादी तौर पे तो पिंडी गेब जो है वो अटक ज़िले में मौजूद है और यहाँ से कोई 110 किलोमीटर परे है, तो मुझे आना जाना तो वहाँ रहता है। फैसलाबाद में मैं पढ़ता रहा, लाइलपुर में, और यहाँ जब आया हूँ तो ज़ाहिर मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ आ गया। मुझे भी जैसे आपने फरमाया कि शुरू में ये महसूस होता था कि ये ग्रेडों का शहर है शायद, और सेक्टर मुख्तलिफ हैं तो आदमी के रवैये भी मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शहर अदब का भी शहर बनता गया और यहाँ बाकायदा गहमा गहमी शुरू हो गई जी। अलकार बाब ज़ौक़ बन गया। अलकार बाब ज़ौक़ में हम लोग जाके बैठने लगे और बहसें शुरू हो गई, लिखना पढ़ने का मामला शुरू हो गया। तो फिर ज़ाहिर है इस पूरे फ़िज़ा भी बदलनी शुरू होगी। पहले ये होता था कि जब ईद का दिन आता था पता चलता शहर के अंदर जैसे आप कह लें मुर्दार फिर गया हो, तो कोई है ही नहीं, सारा शहर बंद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब ज़ाहिर है एक नई नस्ल जो है वो आ चुकी है और वो यहाँ पे मौजूद है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर मिजाज बदले हैं। मार्केट इकोनॉमी ने इंसानी नफ्सियात को तलपट किया है जी, और ज़ाहिर है उसके असरात यहाँ भी पड़े होंगे, हर जगह पड़े हैं। लिखने वाले जो हैं उनका दायरा सिकुड़ा है, स्क्रीन से वो हट गए हैं। लेकिन वो जो मिजाज है लिखने पढ़ने वाला, ज़ाहिर है वो जो आदमी को गहरा बनाता है, कुछ सोचने समझने में मजबूर करता है, वो देखता है कि समाज के अंदर जो है ऐसे जमील कैसे समाज को बनाया जा सकता है, इसको खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, नफ़रतें कैसे ख़त्म की जा सकती हैं, कदूरतें कैसे दूर होंगी। लेकिन इस्लामाबाद पिंडी की बात हुई है, आपने दुरुस्त कहा कि वो शहर एक था जिसकी अपनी एक पीछे तहजीब थी, मौजूद है। ये शहर जो है वो गमले में उगाया हुआ है, रशीद अमजद के लफ्ज़ों में, कि ये अफसाना निगार हमारे जो मरहूम हो गए उनके गमले में उगाया हुआ है। ख़ुद ही हमने एक नकली शहर बनाया हुआ है ना, हमने बसाया है, ऐसे इख्तरा किया है। तो ज़ाहिर है इसकी तहजीब बनते बनते बनी है, या कुछ जो बनी है थोड़ी बहुत, तो वो अब जाके कहीं। अब ये देखें कि इसी पिंडी इस्लामाबाद को, जुड़वान शहर को, पहले शहर अफसाना कहा गया कि यहाँ आप देख लें कि एक से एक बढ़ के मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद, कुतुबुल्लाह शाह तक ले लें, वहाँ से लेके और यहाँ तक आते आते मनशा याद, रशीद अमजद, ये सारे लोग, मजरुल इस्लाम, ये सारे लोग हमारे यहाँ तक आते आते तो एक पूरी जनरेशन है जो यहाँ पे मौजूद रही और मुख्तलिफ वक्तों में, और उन्होंने अफसाने में बाकायदा अपना एक मिजाज बनाया। आप देखें रशीद अमजद का बड़ा मोतबर नाम है, ज़ाहिर आप उसे कैसे बुला देंगे, और जो आपको रवायत के साथ जुड़ा हुआ अफसाना है वो आखिरी जो मरहला था ज़िंदगी का उनकी, उसमें और मुझसे तो गोया वो हमारे अदबी हाफजे में कुछ मध्यम पढ़ रहे हैं, उन पर एक ऐसा रूज भी रहा जब पहले तो जी ऐसा ही है, ये अनवर सज्जाद हो गए और लाहौर में, और यहाँ हो गए रशीद अमजद, और कराची जाए तो अहमद हमेश, और ये लोग थे, और इन्होंने वो झंडा उठाया हुआ था, वो इलामत निगारी वाला, और इलामत निगारी हो रही थी, और फिर उसके पीछे आप देख लें अनगढ़ लिखने वालों का एक जुलूस था। शायद आप मुझसे इत्तेफाक फरमाएं कि एक और चीज़ भी होती थी, इंशाइया। और इंशाइया तो देखें आगा साहब थे, वज़ीर आगा साहब, ये उनका बेबी था। और मुझे याद है जब मैं फैसलाबाद में पढ़ता था तो उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने फरमाया कि यार तुम बहुत अच्छा लिखते हो लेकिन इंशाइया लिखो। तो मैंने कोई लिख दिए,
تو لکھ کے تو انہوں نے پڑھے، تو کہتے ہیں یار انشائیہ تم اپنی طرز کا لکھتے ہو، جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں ویسے لکھیں۔ وہ جب تک وہ زندہ رہے، ایک مشکور حسین یاد تھے لاہور میں، جی وہ اپنا جی۔ انشائیہ کا وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اس اسکول کے ہے۔ بانی ہیں، اور ادھر سے یہ کہتے تھے، لیکن وہ چلے گئے تو اس کے بعد یہ دیکھا تو وہ ساری فصل ہی اجڑ گئی۔ حمید بھائی یہ فرمائیے، میرے سمیت کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں ادب ایک تمدنی ادارے کے طور پہ اس کی توانائی کم ہوئی ہے، اس کا اثر جو ہے معاشرے کے خد و خال مرتب کرنے میں وہ پہلے کی نسبت کم ہوا ہے۔ وہ میں جیسے آپ نے درست کہا، ویسے میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ آپ نے ادیب کو اور ادب کو حاشیے پہ پھینک دیا ہے، ایسا تو ہوا۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے تو کتاب کا چلن بھی کم ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوا۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ عسکری صاحب کی شادی نہیں ہوئی اور انتظار بھائی کی شادی بڑھوتری کی عمر میں ہوئی تھی، ہی واز نیئرلی 40۔ جی جی۔ تو اس بندے نے مجھے کہا کہ یار دیکھو، انتظار حسین اور حسن عسکری تم لوگوں کے لیے اس ملک کے بہترین لوگوں میں سے ہوں گے نا، جنہوں نے بیٹی کا رشتہ دینا ہوتا ہے ان کے لیے تو ایک پروفیسر تھا، ایک ایسا ہی ہے، ان کے لیے تو ایسا ہی ہے، ان کے لیے تو ایسا ہی ہے۔ ہاں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آپ یہ پھول جو ہیں یہ خوشبو دیتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، یہ رنگ اچھالتے ہیں، کھانا نہیں دیتے۔ اس کے باوجود میں پھول اگاتا ہوں تو کس لیے؟ جب تک آپ تہذیب نہیں اس کو سکھائیں گے پوری سوسائٹی کو، ادب جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جینا کیسے ہے، رشتے کیسے قائم کرنے ہیں، چیزوں کو کیسے، سارا کچھ مارکیٹ کی چیز نہیں ہوتا، یہ بکنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو اندر سے آپ کو ایک انسان بناتی ہے اور بتاتی ہے کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے سوسائٹی کی تہذیب نہیں کر سکیں گے۔ 7 دہائیاں دے کے اپنی زندگی کی عقب نشینی اختیار کر کے جب 2 فروری 2016 کو انتظار صاحب رخصت ہوئی تو جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی، اس سڑک پہ جتنے لوگ موجود تھے ہر ایک کے لیے یہ تھا کہ گھر ڈیتھ ان دی فیملی، اس لیے کہ اس لکھنے والے نے اپنے قلم سے اپنی نیند دے کے، اپنا وقت دے کے، اپنی بہت سی خوشیاں قربان کر کے، وہ جو آپ نے بہت خوبصورت لفظ بولا تھا، ہمیں ثروت مند کیا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کو جینے کے قابل بنایا ہے، اس نے ہمیں وہ لمحے عطا کیے ہیں جو ایک طرح سے حاصل حیات پاتے ہیں، ورنہ تو پھر ہم صبح اٹھتے اور وہ بھائی کی طرح بینک میں جاتے یا آٹو مکینک کی دکان پہ جاتے، اب واپس آتے اور سو جاتے۔ وہ جو زندگی کی جینے کی سطح ہے وہ تو ہمیں موسیقی دے گی، مصوری دے گی، ادب دے گا، نظم دے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، بالکل آپ نے درست کہا، یہ جو بہت ایک نادرست قسم کا ہماری سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ زندگی صرف یا کام وہی ہے جو جس کا ہمیں مانیٹری بینیفٹ کوانٹیفائی ہو پیسے کے ذریعے۔ جی، اصل میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی دیکھیں کہ وہ باقاعدہ شرنک ہونا شروع ہو گئے، سوشل سائنسز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، پچھلے ایک وقت آیا تھا جی جی، کہ ہر آدمی جو ہے وہ بزنس میں اور باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ تو نتیجہ کیا ہوا؟ بیکار ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں فرد اکیلا ہوتا جا رہا ہے، وہ مکالمہ تو کرتا ہے اسکرین کے ساتھ، اسکرین دیکھتا ہے سامنے کہ جناب اس پہ اشتہار آ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ مکالمہ کر رہا ہے، اپنے موبائل فون کو اٹھاتا ہے، وہ اس سے مکالمہ کر رہا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے باپ اور بیٹے کو بھی ان کے پاس بات کرنے کے لیے موضوع نہیں ہوتا،
میں نے بھائیوں کو دیکھا آپس میں وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، ہر کوئی اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا، میاں بیوی کے پاس کوئی گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہوتا کہ وہ بات کریں، کہ وہ زندگی کو سمجھنے کے بارے میں. جیون ساتھی ہیں وہ، لیکن وہ جیون ساتھی نہیں ہوتے. وہ یوں لگتا ہے جیسے ان کے الگ الگ ٹریک ہیں جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ان سوشل سائنسز سے جو ہمیں انسان بنا سکتی تھی، انسانی سطح پہ لا سکتی تھی، ہم ان سے دور ہو گئے. ڈاکٹر مبشر حسن ایک روز فرمانے لگے، جن دنوں میں یہ بہت زیادہ ہوا میں بزنس ایڈمنسٹریشن گھوم رہی تھی، کہنے لگے بھائی اگر یہ سب بزنس ہی پڑھیں گے تو تعلیم کون حاصل کرے؟ تعلیم میں اور علم میں بنیادی فرق یہ ہے، معلومات میں اور علم میں، کہ یہ جو کچرا ہے، کچرے کا ٹرک آپ کہہ لیں، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، وہ آپ اسکرین روزانہ پھینک رہی ہوتی ہے، آپ یوں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کچرے میں سے آپ کو علم تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے. تعلیم وہاں جیسے ہم پا سکتے ہیں جہاں سے. تو اب ہمارے ہاں اصل میں یہ علم کے کو ریپلیس کر دیا ہے معلومات کے اس کچرے نے، اور نتیجہ یہی بے روح ہے، اور بے روح، وہ بے روح بے روح ہے، بے روح ہے. میں پڑھا رہا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بھائی اصغر الدین سید صاحب جی جی کو ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، تو ان کی کلاس عارضی طور پہ مجھے دی گئی. تو کہاں اصغر الدین سید اور کہاں میں وہ کافکا کا کیکڑا. تو بچوں نے مجھے دیکھ کے تو تنگ کرنا شروع کر دیا. کچھ مجھے بھی تھوڑا آیا، میں نے صبر بھی کیا. ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی تھی، سیکنڈ سیمسٹر ہو گیا، میں شاعری پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو آج کہتی سر میں سوچتی ہوں جو لوگ شاعری سے محبت نہیں کرتے وہ کیسے زندہ رہتے؟ صحیح کہا، بالکل بنیادی سوال ہے. میرا خیال میں تعلیم یافتہ ہونے کا ایک بنیادی معیار دیکھیں جی، یہ دیکھیں آپ بچے کو دیکھتے ہیں اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دینے کے لیے آپ کے ہونٹ نہیں مچلتے. آپ پھول کو دیکھتے ہیں اور آپ کو خوشبو سونگھنے کے لیے آپ کا دل نہیں کرتا. آپ رنگ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں دیکھ کے آپ کا جی خوش نہیں ہوتا. آپ پرندوں کو اڑتے دیکھتے ہیں اور آپ کا ان کو دیر تک دیکھنا اور دور تک جانا دیکھنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور آپ کو حسین چیزیں اچھی نہیں لگتی، اور آپ صرف مصروف ہیں اور مشین بنے ہوئی ہیں. اور مشین کس لیے بنی ہوئی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مجھے آسائشیں مل جائیں، اے سی میرا لگ جائے، فلاں لگ جائے، اور پھر جب مہینہ کا آخر ہو تو بل آ جائیں اور آپ وہ سارے پیسے اس میں دے دیں، اور آپ ایک مشقتی گدھے کی طرح صبح سے لے کر شام تک وہ لگے رہیں اور اس نئے سسٹم کا حصہ بن جائیں جس میں سہولتیں جو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صبح سے لے کر شام تک رہنا پڑتا ہے، اور آپ کے اندر وہ جو جمالیات والی حص ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ انسانی سطح پہ کہاں جی رہے ہوں گے؟ میں آپ کی بات سے جو سمجھا وہ یہ، چونکہ آپ نے لفظ بہت ہی بلیغ استعمال کیا ہے کہ یہ مصوری، یہ موسیقی، یہ شعر، یہ فکشن، یہ انسان کو ایک مشقتی گدھے سے انسان بننے میں مدد دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. آپ کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. محترم حمید شاہد، آپ نے بہت متنوع موضوعات پہ ہماری رہنمائی کی، اور میرے خیال میں فکشن پہ بہت ہی کم شاید شاید کوئی ہمارے ملک میں ہو کہ اچھا فکشن لکھنے والے بہت سے شاید مل جائیں. فکشن پہ اس سے بات کرنا کہ وہ دوسروں تک اس کی تفہیم آسان ہو جائے. شکر گزار پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ، سردان کی ٹیم کے بہاف پہ، اور ذاتی طور پہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں مشقتی گدھے سے انسان بننے تک کا راستہ دکھایا. بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہماری دوسری نشست تھی محترم جناب محمد حمید شاہد کے ساتھ، جو ہمارے ملک میں بہت اعلیٰ
ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، اور متعدد ادبی جریدوں کے مشاورتی بورڈ میں شامل ہونے کے باوجود کسی گروہ میں شمار نہیں کیے جاتے۔ سر آپ کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ آئندہ ہفتے ایسی ہی کسی نفیس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے اجازت دیجیے۔ آداب۔